अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल की बात लफ्जों के साथ, दिल की बात लफ्जों के साथ, आजादी के दिल दादा, आजादी के दिल दादा, आजादी के परवानों के नाम। यानी कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े दीवानों के नाम। नाज़रीन, आज का मेरे पैगाम का, आज के मेरे इस प्रोग्राम का, आज की मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है और हासिल है वो ये है, हम कोई गुलाम है। ये एक नैरेटिव जो है आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से बुलंद हुआ है, और इस नैरेटिव के बुलंद होते ही हमने ये देखा कि बहुत सारे दीवाने बगैर सोचे समझे, बगैर ये जाने, बहुत सारे दीवाने बगैर सोचे समझे, बगैर ये जाने कि हम क्या करने जा रहे हैं, और हम अपने मुल्क के उन इदारों के खिलाफ अवामी इज्तिमात के अंदर जो नारे बुलंद करने जा रहे हैं, क्या उसके जरिए हम अपने मुल्क वतन पाकिस्तान की शान को बढ़ा सकेंगे, या हमें मजीद गहरी गुलामी में जाना पड़ेगा, जिस तरह से कश्मीरी हैं, जिस तरह से यूक्रेनी हैं, और दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर जिन्होंने अपनी अस्करी क़यादत, अस्करी क़ुव्वत और अपने इदारों को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ अपनी अना, अपनी नाक और अपनी बात के लिए। वरना आइए चंद सवालात, शर्मनाक भी आए तो मेरी बात सुनने के बाद आप यकीनन सर झुका लेंगे। आज शुरू करते हैं हम कि इमरान खान आजकल अवाम में खास नैरेटिव बुलंद कर रहे हैं, और वो नैरेटिव ये है कि जनाब क्या हम गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये डायलेक्ट सोशल मीडिया पर तो बहुत आम हो चुका है, लोग हर एक की जबान पर ये है। यूथियों और खास इमरान नियाजी साहब से मेरा ये सवाल है, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने किसके कहने पर और किन आपके जो मकासद थे उनकी तकमील के लिए सबसे पहले आपने जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन दी? क्यों उनकी नौकरी के अंदर आपने उनको एक्सटेंशन दी? एक सवाल, कोई जवाब है तो बता दीजिए। किस मकासद की तकमील के लिए दी, ये भी बता दीजिए। इसके बाद मेरा सवाल ये है कि जब इंडिया को सलामती काउंसिल में अमेरिका के दबाव पर वोट डाला, तो क्या आपकी गैरत जागी कि आप अपने अजली दुश्मन, जो ये चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान एक मिनट भी खड़ा रहे इस रुए जमीन के ऊपर, आप उसको वोट डाल लें उसकी हिमायत के अंदर? उस वक्त आप आजाद थे या किसके गुलाम थे, जो आज आप ये कह रहे हैं कि क्या हम गुलाम हैं? दूसरी बात ये कि आप बड़े खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि आप बड़े हेर फेर के मास्टर हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने क्रेडिट लिया कि हमने जनाब आली उस बड़ी जिसे कहते हैं इस्लाम पसंदी का मुजाहरा किया, गुलबशन यादव को जनाब आली आपने नए जोड़े पहनाकर खूब फूलहार पहना के उन्हें रुखसत कर दिया। इंडिया की एक मामूली सी धमकी के ऊपर मोदी ने आपको धमकाया, आपकी नई नई हुकूमत थी, आपने कहा भाई तो मैं हुकूमत में आया हूँ, लो भाई सर मिटाते ही ओले पड़ गए, जल्दी से रिहा करो इसको, जल्दी से रिहा करो, ऐसा ना हो कि जब मेरी हुकूमत का तख्ता उलट जाए एक धमकी पर। क्या आप उस वक्त आजाद नहीं थे, या अब आप आजाद हैं? इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सबसे अहम नुक्ता जो है ना, बड़ी गैरतमंद लोगों के लिए है कि कश्मीर के मुसलमानों की आजादी का सौदा आपने, तकरीर तो बहुत बड़ी करी आपने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, लेकिन आपने इंडिया के साथ किया, और आज हमारे कश्मीरी मुसलमान जो कश्मीर के अंदर है वो इंडिया के हाथों उनकी क्या दुर्गत बन रही है, ये आप बता दीजिए। क्या आप उस वक्त, सवाल
پھر یہی پیدا ہوگا کہ کیا آپ اس وقت. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا حکومت سنبھالتے ہی, اور وہ کس کے حکم پر کیا تھا یہ بھی بتا دیجیے. یوتھیوں آپ بتا دیں اگر عمران صاحب بھول گئے ہوں تو, کہ آپ ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر ایک طریقہ کار ہے, جب آپ اس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے, آپ کو جناب اپنی شناخت چاہیے, ویزا لینا ہے. آپ نے دشمن ملک کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی. کیا مقاصد تھے ذرا بتا دیجیے, کس کے حکم پر یہ سارا کام ہوا؟ آپ تو ڈکٹیشن لیتے نہیں ہیں, پھر کس کے حکم پر یہ سارا کام ہوا؟ آپ کا ایک وزیر اور آپ کے بہت سارے لوگ انڈیا سے پتہ نہیں کیا کیا امپورٹ کرتے رہے, جس میں سب سے اہم چیز تھی دوائی, اور وہ آپ نے جعلی دوائیاں ہمارے پاکستانیوں کو کھلائی. کس کے دباؤ پر؟ اگر ہم بات کرنے جائیں گے تو ایسی بہت ساری باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی. چین نے جو ہے افغانستان کا راستہ جو ہے وہ چین نے ایران کے ذریعے انڈیا کا افغانستان جانے کا راستہ بند کیا. چین نے ایران کے ذریعے انڈیا کا افغانستان جانے کا راستہ بند کیا. آپ نے کہا جی ویلکم, ہم آپ کو جناب علی انڈیا جانے کی اجازت دیتے ہیں. اور اسی دن کشمیر ڈے بھی تھا, اور وہ کشمیر یکجہتی کشمیر منایا جا رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام آپ نے کیے, جس میں سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ بھرپور مخالفت کے باوجود کس کے حکم پر, کس کی غلامی میں سر جھکاتے ہوئے. دیکھیں میں نے تو صرف پڑھنے کے بعد سننے کے بعد آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کو آپ اگر شرم نہ بھی آئے سر جھکا لیجیے گا. آپ تو سجدے کرتے رہتے ہیں. کس کے حکم پر, کس کی مرضی پر, کس کی اسیری کے اندر آپ نے یہ فیصلہ کیا, ایک آرڈیننس پاس کرایا اور پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر دیا. آپ کو پتہ ہے جب آپ کا اپنا بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان دوسروں کے کنٹرول میں چلا جائے اور اس پر یہود و نصارہ کا کنٹرول ہو, اس پہ امریکہ کا کنٹرول ہو, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم امریکہ کی غلامی میں نہیں جائیں گے, ہم کیا غلام ہیں؟ آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ورلڈ بینک کے کنٹرول میں دے دیا, امریکہ کے کنٹرول میں دے دیا. آج آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیونکہ عوام سادہ لوگ ہے, پتہ نہیں کس بات سے آپ کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. آپ نے 7 گھنٹے تک اسرائیلی طیارہ لا کے پاکستان میں کھڑا رکھا اور آپ نے آج تک جواب نہیں دیا. ترکی اور ملیشیا نے آپ کے کہنے پر اسلامک کانفرنس بلائی, آپ وہاں نہیں گئے, طبیعت خراب ہو گئی تھی, نزلہ ہو گیا تھا, سمجھے. کس کے حکم پر آپ نے وہاں جانے سے انکار کیا؟ اس وقت آپ کس کی غلامی میں تھے ذرا بتا دیجئے. ایک وہ لیڈر جو امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے بات کر رہا ہوں, جو مدینے کی ریاست کا تصور دے رہا ہوں, وہ کس کی دھمکی میں آنے کے بعد, کس کی غلامی میں جانے کے بعد سکڑ گیا. اور جناب علی اس نے وہ کانفرنس جو اس نے خود بلوائی تھی, جس کا انتظامی معاملات کے اندر وہ خود شامل تھے, وہاں جانے سے انکار کر دیا. میرے محترم تاجدار مدینہ رحمت قلب سینہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, اور یہ قوم بھی انہی کی غلام ہے. ہم غلامان مصطفیٰ ہیں, ہم آپ کی طرح غلامان سعودی عرب نہیں ہیں, ہم غلامان امریکہ نہیں ہیں, ہم غلامان IMF نہیں ہیں, ہم غلامان ورلڈ بینک نہیں ہیں. یہ پاکستانی قوم غلامان مصطفیٰ ہے, اور ہمارا سودا صرف اور صرف دربار مصطفیٰ میں ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے آپ نے دیکھ لیا. اور جنہوں نے اپنا سودا دربار مصطفیٰ میں کیا تھا ان کو آپ نے ڈنڈے مارے. آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے عوامل تھے, وہ کس کا حکم تھا کہ آپ نے فوری طور پر آسیہ ملونہ کو رہائی دلوائی حکومت میں آتے ہی, اور اس کو باہر بھجوایا, اور وہاں جا کے آپ نے کریڈٹ لیا کہ یہ کام ہماری عدالتیں نہیں کر سکتی تھی, یہ کام میں نے کروایا. یعنی عدالتوں کے اوپر آپ نے پریشر ڈال کے وہ کام کروایا. یہ آپ نے اعتراف کیا ہے خود. آپ کا ویڈیو کلپ, آپ کے جو انٹرویو سوشل میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے اور بہت سارے کام ایسے کیے ہیں. آپ نے بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا, کس کے کہنے پر؟
یہ تو ذرا بتا دیجئے. آپ مسلسل پاکستان کی عوام کو مدینے کی ریاست کا تصور دے کے دھوکہ دے رہے ہیں. کس کے کہنے پر؟ کس کی غلامی میں جا کر؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کہنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا، وہ کہیں بھی نہیں جھکتا. ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم کوئی غلام ہیں. لیکن آپ اپنی خاتون کے ساتھ ہمیں ایک ولی کے دربار میں ان کی چوکھٹ کے اوپر شرک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کیا کسی کے غلام ہیں؟ سجدہ کون کرتا ہے؟ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ سجدہ معبود کو کیا جاتا ہے یا سجدہ بشر کو کیا جاتا ہے؟ ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ شخص اپنے ارادوں میں کس حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ جو کام 70 سالوں کے اندر 75 سالوں کے اندر کبھی نہیں ہوا، اس نے نوجوانوں کو ورگلا کر، نشے کا عادی بنا کر، عمرانی نشہ، رزق و سرور کا نشہ، جو سارے یہ پروگرام کرتے ہیں نا، یہ نوجوان جو ان کی طرف گئے نا بہک کر، وہ پاکستان کے وہ نوجوان ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو اپنے ماں باپ سے دور ہیں، جو اپنی بہن بھائیوں سے دور ہیں. نہ انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کی عزت کا پاس ہے، نہ اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کا پاس ہے. وہ سر عام انہیں نچواتے ہیں اور خود کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں. یہ ایک قوم تھی، قوم لوط، اور ایک آج کے دور میں قوم ہے، قوم یوتھ. لوط اور یوتھ، یہ دونوں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہم جنس پرستی کو یہ ہوا دینے والے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جسے ہم اغلام بازی کہتے ہیں کرنے والے، یہ لسبین عورتیں، وہ اس اسلام کے نام لیوا مدینے کی ریاست کا تصور دینے والے غلامان یہود و نصارہ کے اسیر ہیں. اور جو یہ عوام دیکھ رہی ہے، جو ٹولہ عوام کو نظر آ رہا ہے، جو عوام دیکھ رہی ہے، یہ جو عوام کو ٹولہ نظر آ رہا ہے، جو پاکستان کی عوام کے ٹوٹل اگر آپ کر لیا جائے 23 کروڑ 22 کروڑ، اس میں سے 1% 2% ہے. ان کو چھوڑ کر باقی عوام کدھر ہے؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ کیا کبھی ہمارے مذہبی اسکالروں نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے ٹی وی کے بڑے بڑے اینکر حضرات نے، کچھ نام نہاد اینکر پرسن جو پہلے سے ہی امریکہ اور یہود کے غلام تھے، وہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں، جب عاشقان رسول کے لاکھوں کے اجتماعات تھے، پورا ملک روڈ پہ تھا، اس وقت کوریج نہیں کی گئی، کیونکہ ان کے تانے بانے بھی وہیں سے ملتے ہیں، انہیں بھی فنڈنگ وہیں سے ہوتی ہے. جو شخص تحفہ جو قوم کی امانت تھی عمران نیازی کو نہیں دیا گیا تھا، پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیا گیا تھا، اس کو بیچ کھائے، اس کو جناب علی صادق اور امین کا ٹائٹل مل جائے. کیا مزے کی بات ہے. اور وہ ٹائٹل دینے والا خود ڈیم فنڈ کھا کے بھاگ جائے. کیا مزے کی بات ہے. اچھا، جن لوگوں نے کل صادق اور امین کا ٹائٹل دیا تھا ان کو عمران نیازی صاحب سلام پیش کر رہے تھے. آج انہی لوگوں نے جب حکومت گرانے میں بقول عمران نیازی کے کچھ کردار ادا کیا، عدالتی فیصلے آئے، تو جناب علی وہ جج صاحبان بے ضمیر ہو گئے، چور ہو گئے، ڈاکو ہو گئے، انہوں نے رشوتیں لی ہیں. کل تک وہ صحیح تھے،
عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے عقل اور دماغ کا استعمال کب کریں گے؟ آپ کب تک بھیڑ چال چلتے رہیں گے کہ کوئی بھیڑ ایک آگے بڑھی, آپ نے اس کے پیچھے لگ گئے, بھٹو آیا اس کے پیچھے لگ گئے, الطاف حسین آیا اس کے پیچھے لگ گئے, ضیاء الحق آیا اس کے پیچھے لگ گئے, پرویز مشرف آیا اس کے پیچھے لگ گئے. صحیح ہے. جو مذہبی سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان میں اپنی عقل کا استعمال کب اجاگر ہوگا؟ جس دن ہماری قوم, ہمارے نوجوان اپنی عقل سلیم سے کام کرنے نکلیں گے تو یہ جو ٹکڑی ہے نا, اس میں زیادہ تعداد کس کی ہے یہی بتا دوں آج میں. یہ جو آپ کو ہماری بری بحری فضائی فوج کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہماری عدلیہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس میں زیادہ تر تعداد انہی لوگوں کی ہے جو دین سے لابلد ہیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا, جو نشئی لوگ ہیں, جو عوام کے ٹھکرائے ہوئے رانگے درگاہ لوگ ہیں, جو پاکستان کو ایک سوشلسٹ ملک بنانا چاہتے ہیں, جن کا اسلام سے, مذہب سے, ماں باپ کے رتبے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور خاص طور سے اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد قادیانی لابی کی ہے. نوٹ کر لیں میری اس بات کو, اس میں ایک بہت بڑی تعداد قادیانی لابی کی ہے. ان کے نزدیک اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو سرعام نچوانا اور اس پہ تالیاں بجانا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو لہذا ہماری عوام کو بھی غور کرنا ہوگا, ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا, ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اب ریلیف دینے کا وقت نہیں ہے. جو لوگ ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے, وہ ملک کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. جن لوگوں نے ملک کا قانون توڑا ہے, چاہے وہ کتنی پاور رکھتے ہو, عوامی طاقت رکھتے ہو, ان کو فل فور گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے فوری طور پر, ورنہ یہ بھی پاکستان کے قانون کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ غداری ہوگی. سن لیں پرائم منسٹر صاحب, شہباز شریف صاحب آپ سے مخاطب ہوں, ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان سے مخاطب ہوں, اور جنرل قمر باجوہ صاحب سے. یہ ریلیف دینے کا وقت نہیں ہے, یہ ہینگ کرنے کا وقت ہے. جو لوگ عوام کے اندر اداروں کے خلاف, عدلیہ کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے, ورنہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سودے بازی پر آپ لوگ بھی اتنے ہی مجرم ہوں گے جتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے بارہا اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ قوم کو ایک ایسے اندھے کنویں, ایک ایسی گہری کھائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جس کے بعد سمجھنا اور وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا. آپ کس پر حکومت کرو گے, کس کی آپ حفاظت کرو گے؟ ہمارے اداروں سے سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ کے پاکستان کے حصے بکرے ٹکڑے ہو جائیں گے. ناظرین, میں آپ سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, جو یہ میرا پروگرام سن رہا ہے, میرا مسلمان پاکستان کی محبت رکھنے والا, پاکستان کا درد رکھنے والا, اس سے میں گزارش کروں گا اس پروگرام کو کم سے کم 10 مزید لوگوں میں ضرور شیئر کریں. یہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ, اس مہینے میں آؤ مل کر پاکستان بچائیں, آؤ مل کر ملک بچائیں مہم میں میرے ساتھ شامل ہو, اور حقیقت سچائی کے علم بردار بن کے پاکستان کے اداروں کے تحفظ کے لیے, پاکستان کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.